12वें का तो नाम ले रहे हैं। का जो एक बाबा गायब हुआ है, उसकी बोन के अंदर बॉक्सर का लन बड़ा है, तो वो लन कोई नहीं गायब बाबा अकाउंट बॉक्सर का लन लेके गायब हो गया। अकाउंट 12,000 से साल से ऊपर हो गया ना, वो लन लेके गायब हुआ है। भैन दी बाबा, वो जो आएगा फिर बाद में ना अपनी भैन की चुत मरवाता हुआ आएगा, उसकी बेटी से साथ में मजा करूंगा। मजा आया 12वें का चौथा पड़वा के, 12वें की बोन में कैसे उंगल दी मैंने, गायब 12वां आए, मजा आया। गायब 12वें की भैन के खुदे में जैसा है लन, वैसा लन कोई नहीं। बॉक्सर ने डाल दिया 12वें के मुंह में पूरा लन। आया मजा। तेरे पूरे मजहब की भैन के खुदे में पेशाब हुए, उतों लेके थल्ले तक। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, पूरे आलम इस्लाम की खैर फरमाए, पूरे आलम इस्लाम को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज फरमाए, आमीन। अब आ जाए उस क्रिटिकल इशू की तरफ जो इस वीक, आप समझ लें इस वीक का नहीं बल्कि इस पूरे साल का एक सबसे बड़ा इशू बना है और पूरे मुल्क के अंदर एक हंगामे की सूरत हाल है। एक बरेलवी नासबी मजहूलुल हाल जिसे कोई जानता भी नहीं, सवाए इसके कि नंगी गालियां देना उसकी पहचान है, तो हमारा इस प्लेटफॉर्म से उसके बारे में गुफ्तगू करना ये मजबूरन है। अदरवाइज आपको पता है कि वो जो कुछ माजी में करता रहा, मैंने कभी उसका नाम भी नहीं लिया। हम तो इनके बड़ों को इस काबिल नहीं समझते, तो ये तो शाही कोई नहीं, ये तो बनु उमैया के छोटे छोटे बंदर हैं। हम तो बड़े बंदरों को कुछ नहीं समझते। तो ये जो एक बनु उमैया का बंदर एहसन बाक्सर नामी एक शख्स, नासबी बरेलवी, इसने अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों के यहां जो एक कॉमन पर्सनैलिटी हैं, हम उन्हें 12वां खलीफा कहते हैं इस उम्मत में, आखिरी मुजद्दिद, और अहले तशय्यो उन्हें 12वां इमाम कहते हैं। दोनों एतबार से रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी सैयदना इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम की शान में उसने गुस्ताखी की है। बल्कि गुस्ताखी का लफ्ज पहली बार अगर 100% अप्लाई होता है ना, तो उसकी उस खबासत के ऊपर है कि उसने नंगी गालियां दी हैं। वो इतनी बाजारी लैंग्वेज है कि अगर आप किसी दुनियादार शख्स को भी सुनाएं तो वो कहेगा यार इस लेवल पे उतर के भी कोई शख्स, इतनी बड़ी हस्ती जो अहलुल बैत से हैं, उन्हें गालियां निकाल सकता है। इतनी नंगी गालियां जो इंसान के तसव्वुर में भी नहीं कभी आती। चूंकि इनके बड़े भी यही काम करते रहे, तो ये उन्हीं की जायज औलाद हैं, बनु उमैया के बंदर। और ये जो मैं बंदर बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये अहादीस के अंदर आया, वो हदीस में बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो अब इम्तिहान है उन मौलवियों के ऊपर जो गले फाड़ फाड़ कर, चाहे वो वहाबियों में से हों दो भाई, चाहे वो बरेलवियों में से हों, ख्वाह वो देवबंदियों में से हों, जो अपने आप को अजमत सहाबा और अहले बैत का चैंपियन समझते हैं, उनमें से किसी का आपने कोई बयान सुना है कि जो इतनी बड़ी गुस्ताखी कि जिसमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके नंगी गालियां दी हैं एक नासबी बरेलवी मजहूलुल हाल बंदर ने, कि उसे कंडेम करें? वैसे ये गले फाड़ के कहते हैं कि हम सारों के दिफा के लिए निकलेंगे। ये सिर्फ बनु उमैया के खिदमत गुजार है, इससे ज्यादा इन्हें किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। ना किसी खलीफा राशिद के साथ इन्हें कोई हमदर्दी है, ना अहलुल बैत के साथ कोई हमदर्दी है। तो इनके चेहरे के ऊपर जो एक ये निकाब था ना, वो अल्लाह के फजल से इस वाक़े के बाद उतर गया। वैसे तो पूरे मुल्क के अंदर दर्जनों FIRs इसके ऊपर दर्ज हो चुकी हैं, और मुझे तो लगता है शायद ये मुल्क ही छोड़ दें, यहां रहना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। हम नहीं कहते कि कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी इसके ऊपर परफॉर्म की जाए, बल्कि मैंने तो खुद भी कोई FIR भी नहीं कटवाई इस हवाले से, वरना लोगों ने कहना था कि ये कोई पर्सनल मामला है। लोग खुद ही अपने एंड पे ये मामला कर रहे हैं, वरना तो मैं ये अपने लिए बड़ा एजाज समझता कि ऐसे शख्स को कानूनन सजा दिलवाई जाए जो नंगी गालियां निकाल रहा है अहलुल बैत को अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। तो अब आपको वो सारे मौलवी खामोश नजर आएंगे। ये सिर्फ बनु उमैया के दिफा के लिए उठते हैं। जिस तरह बनी इसराइल को बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई थी ना, इन्हें बनु उमैया की मोहब्बत पिला दी गई है। और बनु उमैया से मुराद सिर्फ वही लोग हैं जो बनु उमैया में बुरे लोग हैं। जो अच्छे लोग हैं जाहिर है वो मुराद नहीं है। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, या सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह ताला, या वो तमाम जानिसाराने अहले बैत जो जंग सिफीन में मौला अली के साथी थे, अगरचे उनका ताल्लुक बनु उमैया के साथ था, वो सब के सब लोग हमारे सरों का ताज हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। और ये बंदर की टर्म कुरान में मौजूद है। अल्लाह ताला ने असहाबे सब्त, जिन्होंने अल्लाह ताला की आयात को तोड़ मोड़ कर अपने मकासद के लिए यूज किया और शरीयत का मजाक उड़ाया, बिल्कुल वही काम इस उम्मत में बनु उमैया ने भी किया। तो अल्लाह ताला ने उन पर फिटकार डाली और सूरतुल अराफ में फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कूनू क़िरदतन खासिईन। हमने कहा कि फिटकारे हुए बंदर बन जाओ। तो वो इंसान थे लेकिन बंदरों की शक्लें उनकी बन गई। यही बंदर की टर्म फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में बनु मरवान बनु उमैया के लिए इस्तेमाल की। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में
اور مسند ابی یعلا کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا. آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ممبر کے اوپر بنو مروان بنو حکم کے بندر اچھل کود رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر اٹھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خواب بیان کیا تو پھر اپنی وفات تک آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کو یہ غم لاحق ہو گیا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت کے اوپر یہ لوگ مسلط ہو جائیں گے. یعنی ممبر پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکمران بن جائیں گے، اور وہ بن گئے. تو اس میں الفاظ ہیں میں نے بنو حکم کے بندروں کو، بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر پر دیکھا ہے. حالانکہ بنو حکم میں عمر بن عبدالعزیز بھی آتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم، یہ ان کا نام ہے پورا. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ پوری بنو امیہ کو کہتے ہیں تو اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، تو رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری بنو امیہ کو، بنو حکم کو کہا، اس میں اچھے لوگ بھی تھے. یہ عربی میں ایک رول ہے کہ میجورٹی کو ایڈریس کیا جاتا ہے، جو بیچ میں اچھے لوگ ہیں وہ خود بخود اس میں سے نکل جاتے ہیں. یہ ان کے لیے بھی ایک علمی جواب ہے. اور ظاہر ہے یہ نبی کا خواب ہے، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. سورہ الصافات میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں، اور وہ اس کے لیے آمادہ بھی ہو گئے. بیٹے کو لٹا بھی لیا اور چھری بھی اس کی گردن پر رکھ دی. وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا کہ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک فدیہ دے دیا اور ان کی جان بچ گئی. لیکن وہ سنت ابراہیمی آج تک زندہ ہے. تو اتنی بڑی ایکٹیویٹی ایک خواب کی بنیاد کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرفارم کی، اس وجہ سے کہ نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. باقی لوگوں کے خواب میں شیطان کو دخل ہو سکتی ہے، انبیاء کے خواب جو ہیں ان میں شیطانوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کی خبروں کا 46واں حصہ ہے. اچھا، یہ لفظ خواب لکھا جاتا ہے خا واو الف اور با، لیکن پڑھتے ہوئے اس کی واو اڑ جاتی ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے خواب. یہ خواب نہیں پڑھا جاتا، ویسے اردو میں چل بھی جاتا ہے لیکن یہ لفظ ہے خواب، تو واو اس میں پھر سائلنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ جو نبوت کی خبریں ہیں ان میں ایک موڈ خواب بھی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دکھاتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اب میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں، باقی سب کچھ بیان ہو چکا ہے. نہ کوئی کشف ہوگا، نہ کوئی وحی خفی ہوگی، نہ کوئی وحی جلی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے مبشرات کے. پوچھا گیا مبشرات کیا ہے تو فرمایا کہ وہ خواب ہیں. لیکن وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ خواب کی پھر 3 قسمیں ہیں، یا وہ اللہ کی طرف سے ہوں گے، یا شیطان کی طرف سے، یا پھر نفس کی طرف سے. اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے خوابوں پہ، میں نے الگ سے ایک بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ یہ ایک بڑا کریٹیکل ٹاپک تھا. اس کو میں نے سینٹرڈ کرتے ہوئے ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آ جائیں یہ بنو امیہ کے بندروں کی طرف کہ جنہوں نے اس طرح کی گستاخی کی اور پورے ملک کے اندر دوبارہ سے ایک سمجھ لیں سنی شیعہ کنفلکٹ کھڑا کرنے کی ایک کوشش ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس طرح کے فسادات سے محفوظ کرے. ہم نے پہلے بھی یہ بڑے فسادات دیکھے ہیں اور حکومتوں کی سرپرستی میں یہ سب کچھ دیکھا ہے. اب شکر ہے کہ ہماری حکومتوں کو، ہمارے ریاستی اداروں کو ان چیزوں کی گندگی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے توبہ کی ہے اس حوالے سے کہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر اور اس طریقے سے سنی شیعہ فساد نہیں کروانا. کوئی سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار اپنے ملک میں نہیں لڑنی. خیر اب تو ان کی بھی آپس میں دوستی ہو چکی ہے، شکر ہے دنیا میں سکون آ گیا اس حوالے سے. اور یہ جو خبیث جس نے امام محمد مہدی علیہ السلام کو گالیاں دی ہیں، یہ اس نے اپنے بڑوں کی بدعت کے اوپر عمل کیا. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ بنو حکم، بنو امیہ، بنو مروان کی اولاد میں سے ایک شخص جب حکمران بن کے مدینے میں آتا ہے، گورنر بن کے، تو وہ سہل ابن سعد الساعدی جو شیعان علی میں سے تھے اور سینئر اصحاب میں سے تھے، ان کو بلا کے کہتا ہے کہ آپ ممبر پر آ کر حضرت علی کے اوپر سب کرو. نعوذ باللہ. بخاری میں تو الفاظ ہیں سب. اس کی وجہ سے جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں نا، انہوں نے امت کو دھوکہ دیا. وہ کہتے ہیں ذخیرہ حدیث میں کہیں موجود ہی نہیں کہ یہ بنو امیہ لعنت کرواتے تھے، صرف سب کا لفظ موجود ہے اور سب کا مطلب ہے تنقید. اچھا، حضرت علی پہ تنقید کرنا آپ کے نزدیک جائز ہے کیا؟ اور ان کا میں نے جھوٹ پکڑ لیا. اگر مفتی اعظم پلانٹ ارتھ جو بند یہ کام ڈال رہا ہے ان کے ساتھ، تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. یا تو اس نے جھوٹ بولا ہے یا پھر وہ چاہے اسے پتہ نہیں تھا ذخیرہ حدیث میں موجود تھا. بخاری کی یہ حدیث جب مسلم میں آئی ہے 6229،
اس میں الفاظ ہے، اس نے کہا لعن اللہ ابو تراب، کہو کہ مٹی والے ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت، نعوذ باللہ۔ ہم تو اس پہ کہیں گے کہ جنہوں نے بھی مولا علی پر یا اہل البیت پر لعنتیں کروائیں اور جو لوگ ان کا آج تک دفاع کر رہے ہیں، ان سب پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ ہاں جی، اور ان کا حشر بھی اپنے بڑے لعنتیوں کے ساتھ ہی ہو، اور اللہ تعالی ہمارا حشر جو ہے خلفائے راشدین، اہل البیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرے، آمین۔ تو دھوکہ دیتے رہے، لہٰذا جب بنو امیہ کے حوالے سے سب کا لفظ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس سے مراد ہے لعن اللہ ابو تراب۔ یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے، اور جھوٹ بولتے ہیں جی مودودی تاریخی روایتیں لکھتا رہا، چھڑ دو، میں نے ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 200 روایتیں جمع کی ہیں، بخاری مسلم سے اکثر ہیں، اللہ کے فضل سے عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، بنگلہ زبان کے اندر بھی ہے، ہندی کے اندر بھی ہے، جتنی بڑی بڑی مسلمانوں کی زبانیں ہیں ان میں آپ مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے۔ اگر ہارڈ کاپی آپ کو مفت چاہیے تو صرف ڈاک کا آپ کو خرچہ دینا ہوگا، 12 ریسرچ پیپرز آپ کو فری آئیں گے گھر، جن میں سے 9 ریسرچ پیپرز ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں۔ صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہمارا جو نمبر ہے اکیڈمی کا وہ آن رہتا ہے، 032159000162، اس پہ آپ رابطہ کریں، آپ کے گھر یہ فری ڈاک آ جائے گی، صرف 500 روپے آپ کو TCS کا خرچہ دینا ہوگا، باقی آپ کو پلاسٹک پیکنگ میں انشاءاللہ وہ فری ملے گا ریسرچ پیپر، اور ساتھ اور ریسرچ پیپرز بھی ہوں گے۔ تو اللہ کے فضل سے میں نے وہ ساری باتیں اس میں جمع کی ہوئی ہیں، لہٰذا جو مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کو ابھارا امیر شام نے کہ آپ علی ابن ابی طالب پر سب کیوں نہیں کرتے، وہاں سب کا مطلب لعنت ہی لیا جائے گا، اور وہ حدیث کے قرائن بھی بتا رہے ہیں، بلکہ خود ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں مانا ہے کہ یہ سب کرنے کا حکم دیا اور سعد ابن ابی وقاص نے انکار کیا، الٹا انہوں نے مولا علی کی 3 فضیلتیں بیان کر دی اور کہا کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی۔ سن پہلی فضیلت کہ نبی الاسلام نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور ہم پوری رات سوئے نہیں اس شوق میں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا، اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو جھنڈا دیا۔ اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کہ مجھے حضور کوئی عہدہ دیں سوائے اس ایک موقع کے، یعنی حضرت علی پہ رشک کرتے تھے حضرت عمر خیبر کی وجہ سے۔ اور پھر ان کا معاویہ سن دوسرا موقع تبوک کے موقع پر، جب نبی الاسلام نے پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کو مدینہ شریف چھوڑا اور آپ جنگ پہ جا رہے تھے رومن امپائر کے خلاف، تو حضرت علی رو پڑے، تو آپ نے انہیں تسلی دی کہ علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی ہوتے، اور اگر رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی امتی نبی ہوتا تو بھی حضرت علی ہوتے، تو غلام القادیانی دجال شاہی کوئی نہیں، اگر مولا علی نبی نہیں بن سکے تو تیسری فضیلت انہوں نے کہا کہ سن، جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ آل عمران میں کہ آپ ان سے مباہلہ کریں، تو نبی الاسلام اپنے ساتھ علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو لے کر آئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ 3 موقع ایسے ہیں، بلکہ ابن ماجہ میں تو چوتھی فضیلت بھی سعد ابن ابی وقاص نے رپورٹ کی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، یعنی غدیر خم والا بھی انہوں نے موقع وہاں پہ بیان کیا۔ تو اچھا یہ سیم جو مسلم کی حدیث ہے نا 6220، سیم 100% اسی سند کے ساتھ، ایک راوی کا بھی فرق نہیں ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں امام نسائی نے خصائص علی والے چیپٹر میں لی ہے، اور وہاں آگے پتہ کیا الفاظ ہیں، وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ رہے تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا، جو میرے باپ نے ان کو ڈانٹا تھا نا، ایک جملہ حضرت علی کے بارے میں بعد میں نہیں بولا انہوں نے۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ وہ حضرت علی کے بارے میں برے جملے بول رہے تھے، کیونکہ امام نووی کہتا ہے کہ وہ تو بڑے معصومانہ انداز میں پوچھ رہے تھے کہ اے سعد مجھے حضرت علی کی کوئی فضیلت سنائے، یہ لوگ کیوں حضرت علی پہ لانتیں کرتے ہیں، تاکہ مجھے وہ فضائل پتہ چل جائے۔ اگر یہ بات ہوتی تو اینڈ والے الفاظ ہوتے کہ جتنے دن وہ مدینہ رہے تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ نہ اپنی زبان سے نکالا، مراد یہ کہ وہ خود ہی کر رہے تھے سب کچھ۔ باقی یہ کافی ساری روایتیں وہ آپ کو انشاءاللہ میرے ریسرچ پیپر میں مل جائیں گی، اور یہ تاریخی روایتیں نہیں ہیں، یہ احادیث کی کتابوں میں ہیں، اور یہ محدثین میری ویڈیوز دیکھ کے گمراہ نہیں ہوئے تھے، ہاں جی، میں ان کی کتابیں پڑھ کے انورٹڈ کاماز میں گمراہ ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ تو یہ جو کچھ اس نے کیا ہے نا، اس ناسبی بندر نے، یہ اپنے بڑوں کے طریقے کے اوپر چل رہا ہے۔ تو یہ جو اس وقت حرکت ہوئی ہے نا، اس کے بعد ایک پورے ملک میں آپ کو پتا ہے ہنگامہ کھڑا ہوا ہے، اور زیادہ ظاہر ہے کہ اس حوالے سے اہل تشیع ہرٹ ہوئے ہیں۔ اب چونکہ ہمارا یہ پلیٹ فارم فرقہ واریت سے پاک ہے، لیکن بہرحال ہم اہل سنت منہج کی ترجمانی کرتے ہیں، تو میں یہ ضروری سمجھ رہا ہوں اس موقع پر کہ ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے خلافت کے حوالے سے یا 12 اماموں کے حوالے سے، اور خصوصاً امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے، میں اس موقع کے اوپر اسے کلیئر کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اہل سنت کا اس حوالے سے کیا عقیدہ ہے۔ دیکھیں، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس بات کے اوپر متفق ہے کہ قرب قیامت سے پہلے
पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत कायम होनी है इंशाअल्लाह ताला। और ये वो वादा है जो अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में कम से कम 3 जगह पर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया है, सूरह अत-तौबा के अंदर, सूरह अल-फत्ह में और सूरह अस-सफ में। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह। वही अल्लाह है जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल हुदा यानी कुरान के साथ और दीन हक के साथ मबूस किया ताकि इसे तमाम अदियान के ऊपर गालिब कर दे। वलौ करिहल मुशरिकून, ख्वाह मुशरिक इसका बुरा ही मान जाए, अल्लाह ताला ने इस दीन को गालिब करना है तमाम अदियान के ऊपर। यह अल्लाह ताला का वादा है। मुस्नद अहमद में हदीस है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दुनिया के हर घर में मेरा पैगाम ना पहुंच जाए और लोग चाहते हुए या ना चाहते हुए उस दावत को कबूल ना कर लें। अच्छा, उस जमाने में तो ये बड़ा मुश्किल था कि हर घर में कैसे पहुंचेगा। सरकार आज देख लें इंटरनेट, घर क्या, घर की कोठड़ी में भी इंटरनेट के सिग्नल आ रहे हैं, किसी घर के कोने में भी आप जाके बैठ जाए वहां पे भी सिग्नल आ रहे हैं। तो ये दावत तो पहुंच चुकी है और लोग कबूल करेंगे इसे इंशाअल्लाह ताला। ये वादा है कि ये वाला मामला होकर रहना है। और फिर इसी को सपोर्टिव एक और हदीस है मुस्नद अहमद के अंदर जो मिशकात में भी मौजूद है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत में जो 5 बड़े बड़े अदवार हैं उनका जिक्र किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार हुज़ैफा इब्न यमान इस हदीस को रवायत करते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब तक चाहेगा तुम में नबूवत रहेगी यानी मेरा वजूद बाकी रहेगा, फिर अल्लाह ताला मुझे उठा लेगा और फिर मेरी वफात के बाद खिलाफत अला मिनहाज नबुवा कायम हो जाएगी और वो भी जब तक अल्लाह चाहेगा वो रहेगी। वो 30 साल है, वो इंशाअल्लाह मैं बाद में हदीस बताता हूं। फिर अल्लाह ताला जब चाहेगा उसे भी उठा लेगा। फिर मुल्कन आवन, जो हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब यूं करते थे, मुल्कन आवन, काट खाने वाली मुलूकियत यानी अपने मुखालफीन को कत्ल करने वाली हुक्मरान, वो कायम हो जाएगी और फिर जब तक अल्लाह चाहेगा वो भी मुसल्लत रहेगी उम्मत के ऊपर, फिर अल्लाह ताला उसे भी उठा लेगा। फिर जाबिर हुक्मरानों का दौर आ जाएगा, ये चौथा दौर है, वो भी रहेगा जब तक अल्लाह ताला चाहेगा और फिर उसके बाद दोबारा से खिलाफत अला मिनहाज नबुवा कायम हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये हदीस एक ताबी ने लिखकर उमर बिन अब्दुल अजीज को भेजी और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये काट खाने वाली मुलूकियत यानी हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके बाद जाबिर हुक्मरान यजीद और अब्दुल मलिक बिन मरवान और उनके फिर आगे औलाद, इसके बाद अब आप हैं जो खिलाफत वापस आ गई है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह इस ताबीर से बड़े खुश हुए। बाज लोगों ने यह ताबीर भी की है इस रवायत की, लेकिन यह ताबीर जो है वो दुरुस्त नहीं है। बेसिकली ये ओवरऑल पूरी उम्मत का जिक्र हो रहा है और पूरी उम्मत लेवल के ऊपर जो खिलाफत अला मिनहाज नबुवा है वो उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में नहीं आई है, ना खुलफाए राशिदीन के दौर में आई है, वो कुर्बे क़यामत में ही आनी है जब पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमानों का गलबा होगा। आज तक उम्मत में यह वक्त नहीं आया कि पूरी दुनिया पे मुसलमानों का गलबा हो। तो इससे मुराद ये 5वां जो दौर है वो इमाम मोहम्मद महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम का दौर खिलाफत है इंशाअल्लाह ताला। हम ना देख सके, हमारी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह जरूर उसे देखेंगी। और इमाम महदी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि यह जरूरी है कि उनके आने से पहले फिरके खत्म हो जाए। अदरवाइज सुन्नियों में आ गए तो शिया ने नहीं मानना, शिया में आ गए तो सुन्नियों ने नहीं मानना, ये ज़हन में रखिएगा। तो पहले तो लोगों को समझ नहीं आती थी कि ये कैसे होगा कि इतनी बड़ी फिरकावारियत की दरार खत्म हो, लेकिन देखें अल्लाह ताला ने हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म की बरकत से हमारी जिंदगी में हमें इन 12 सालों में वो कुछ दिखाया कि 1200 साल की जो गुमराही थी फिरकावारियत की, अल्लाह ताला ने उसे कैसे खत्म किया। हमारा एक नारा ही सबको ले गया कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो लोग दोबारा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात की तरफ मुतवज्जे हुए हैं। अहलुल बैत का मकाम उन्हें पता चला है, खुलफाए राशिदीन की अजमत उनके दिलों में जागी है अल्हम्दुलिल्लाह, और फिरकों के बुजुर्ग बाबों से जान छूट गई उनकी। जिस तरह तौहीद में वो एक अल्लाह के मानने वाले हो गए, इसी तरीके से इताअत में वो बाबों की बजाय एक उस शख्स के मानने वाले हो गए कि जिसकी कब्र मदीने में है। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो अल्लाह ताला ने हमें अपनी जिंदगी में दिखाई है। तो ये 5 अदवार है, यानी नबी इस्लाम का मुबारक दौर, फिर खुलफाए राशिदीन का दौर, उसके बाद काट खाने वाली मलूकियत, और फिर उसके बाद जाबिर हुक्मरान, और फिर एंड पे खिलाफत अला मिनहाज नबुवा। तो आज तो हम माजी में जाके ये सारे अदवार देख सकते हैं। नबी इस्लाम का मुबारक दौर, उसके बाद 30 साल खिलाफत राशिदा, उसके बाद बनु उमैया और बनु अब्बास, ये वो काट खाने वाली मलूकियत थी जो अपने मुखालफीन को काट देती थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देती थी। उसके बाद जाबिर हुक्मरान, जाबिर हुक्मरानों का दौर वो है जब मुसलमानों पर जबरदस्ती हुक्मरान मुसल्लत हो गए, यानी कॉलोनियल पावर्स आ गए, कहीं पे फ्रेंच आ गए, कहीं पे ग्रेट ब्रिटेन का कब्जा हो गया, और फिर ऑलमोस्ट आज से 100 साल पहले उनकी गिरफ्त ढीली पड़ी और आज माशाल्लाह ऑलमोस्ट
60 के करीब मुस्लिम कंट्रीज दुनिया में मौजूद हैं। तो वो जो जाबिर हुक्मरानों का दौर है ना, वो अल्लाह के फजल से टूटना शुरू हो गया और एम्पायर्स खत्म हो गए, अब मुल्क बन गए। तो अब वो ये ट्रांजिशन पीरियड है जो जाबिर हुक्मरानों के बाद खिलाफत राशिदा का जो दौर आना है, ये उसके दरमियान का पीरियड है। ज़ाहिर है ये फौरन तो एक पीरियड दूसरे में शिफ्ट नहीं होता, ग्रेजुअली होता है। तो इस वक्त हम चौथे और पांचवें दौर के दरमियान बैठे हुए हैं इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम नहीं तो हमारी आने वाली नस्लें उस गलबे को देखेंगी, इमाम मोहम्मद महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम। अच्छा, अब अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ में जो इमाम महदी के हवाले से इख्तिलाफ ये है कि वो उनको 12 इमामों में 12वां इमाम समझते हैं, और वो 12 के 12 इमाम हम भी मानते हैं, वो सारे अहले सुन्नत के भी इमाम हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम मोहम्मद महदी तक। लेकिन उनका मौक़िफ़ यह है कि वो ग़ियाबत में चले गए आज से ऑलमोस्ट 1200 साल पहले, और वो कुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होंगे। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ यह है कि वो अहलुल बैत में से होंगे, लेकिन वो कुर्ब क़यामत में पैदा होंगे। उसके बाद सबके सब मुत्तफिक हैं कि दुनिया अदल व इंसाफ से भर देंगे, पूरी दुनिया पे इस्लाम का गलबा होगा इंशाअल्लाह ताला। अब ये जो 12 इमामों वाला कॉन्सेप्ट है, ये 12 खलीफों वाला, इस हवाले से एक हदीस भी है बुखारी मुस्लिम में कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत क़यामत तक हक की खातिर क़िताल करती रहेगी और ये गालिब रहेंगे, और इन पर 12 खलीफे होंगे। बाज लोगों ने इस हदीस से ये समझा कि वो कंसेक्टिव 12 खलीफे होंगे, यानी नबी इस्लाम की वफात से लेकर ऑनवर्ड 12 खलीफे। लेकिन वो दौर आप देखें खुलफाए राशिदीन के बाद तो ऐसा दौर है कि जो इस्लाम को शर्मिंदा करने वाला है। तो बाज मुहद्दिसीन ने इसकी तावील ये की कि ये चूंकि अल्फाज हैं मुस्लिम शरीफ में कि ये क़यामत तक दीन गालिब रहेगा और इस पर 12 खलीफे होंगे, तो इससे मुराद ये है कि 12 की गिनती क़यामत तक पूरी होगी। और ये यानी उम्मत में बड़ी पर्सनैलिटी जिसके ऊपर अहले सुन्नत के तीनों फिरके मुत्तफिक हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, और इनके अलावा भी हनफी, शाफी, मालिकी, हंबली जो फिकी एतबार से इख्तिलाफात हैं। हाफिज इब्ने कसीर बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं, वाबियों को भी कोई इतराज नहीं होगा। तो हाफिज इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर में आयतुल इस्तिखलाफ जो है सूरह नूर की आयत नंबर 55 कि अल्लाह ताला का ये वादा है कि जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमाल करेंगे, अल्लाह ताला उन्हें जरूर बिल जरूर दुनिया में खिलाफत देगा, हुकूमत देगा। ये जो आयत है ना सूरह नूर की आयत नंबर 55, इसके कॉन्टेक्स्ट में हाफिज इब्ने कसीर ने ये पूरी बहस की है, और 12 खलीफों वाली हदीस बुखारी मुस्लिम की नकल करके उन्होंने कहा कि इस हदीस से कोई ये मतलब ना ले कि ये हुजूर के फौरन बाद शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा फौरन बाद जो है वो 4 ही हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, और हसन इब्ने अली के 6 महीने भी हजरत अली की खिलाफत के दौर में ही आते हैं। और फिर वक्तन वक्तन खलीफा आएंगे, जिस तरह उमर बिन अब्दुल अजीज आए, और आखिरी खलीफा होंगे इमाम मोहम्मद महदी। फिर उन्होंने अहले तशय्युअ का उसमें रद्द किया कि शिया जो ये 12 इमामों वाला कॉन्सेप्ट रखते हैं, हम उस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, लेकिन हम 12 खलीफों को मानते हैं। और चूंकि बुखारी मुस्लिम में आया कि ये जो 12 खलीफे हैं इनको अल्लाह ताला हुकूमत देगा, तो अहले तशय्युअ जिन इमामों को खलीफा डिक्लेयर कर रहे हैं उनमें से तो सिर्फ 2 को हुकूमत मिली है, मौला अली अलैहिस्सलाम को और मौला हसन अलैहिस्सलाम को। बाकी तो बेचारे सारे के सारे जुल्मन शहीद किए गए। उसमें उन्होंने अपना जो सुन्नी मौक़िफ़ है वो भी बयान किया और शिया के ऊपर रद्द किया। लेकिन 12 के फिगर के ऊपर और 12वें इमाम के ऊपर वो भी मुत्तफिक है, चाहे आप उसे 12 नंबर खलीफा कह लें या 12 नंबर इमाम कह लें। और शिया ने तो अपना नाम ही आपको पता है, इतना अशरी, 12 इमामों के मानने वाले। इतना अशरी यानी कि अरबी में 12 इमामों के मानने वाले लोग, तो वो 12वें इमाम के ऊपर तो सबके सब मुत्तफिक हैं। अच्छा, बड़ी हैरानकुन बात है, ये जो आयत नूर है ना, इसी के कॉन्टेक्स्ट में नहजुल बलागा जो शिया के यहाँ एक मोतबर किताब है, उसमें भी मौला अली अलैहिस्सलाम का एक खुतबा है कि जब रोमन्स और पर्शियंस के खिलाफ जंग जारी थी हजरत उमर के दौर में, और सैयदना उमर ने यह इरादा किया कि मैं खुद इन जंगों में शरीक हूं, तो हजरत अली ने उन्हें उन जंगों में शरीक होने से रोका और कहा कि अगर आप शहीद हो गए तो फिर पीछे से ये सारे का सारा मामला तितर बितर हो जाएगा। आप पीछे रहे, अगर मुसलमानों को कादसिया या यरबूक में शिकस्त का सामना भी करना पड़ा तो हम दोबारा से फौज तैयार करके और अपने मुसलमान भाइयों की नुसरत के लिए पीछे से भिजवा देंगे, लेकिन अगर आप शहीद हो गए तो पीछे फिर अरब के लोग जो है मुंतशिर हो जाएंगे। ये पूरे का पूरा खुतबा शिया के यहाँ नहजुल बलागा में 2 जगह ये खुतबात मौजूद हैं। उनमें एक खुतबे में अल्फाज है कि अल्लाह का ये वादा है कि अल्लाह ताला ने अहले ईमान को जमीन में खिलाफत देनी है। यानी ये सूरह नूर आयत नंबर 55 की तरफ मौला अली का इशारा था कि जो खलीफा राशिदीन को अल्लाह ताला गलबा दे रहा है, ये उसी खिलाफत का हिस्सा है जो अल्लाह ताला ने कुरान में वादा फरमाया। तो ये बहुत बड़ी दलील है इस हवाले से कि मौला अली अलैहिस्सलाम खलीफा राशिदीन की हुकूमत को अल्लाह ताला की तरफ से इनाम समझा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहरहाल सुन्नी और शिया एक ऐसी हस्ती के ऊपर मुत्तफिक हैं जो अहले सुन्नत के यहाँ 12वें खलीफा हैं और अहले तशय्युअ के यहाँ वो 12वें इमाम हैं। कुर्बे क़यामत में उन्होंने पूरी दुनिया को इंसाफ से भरना है।
یعنی نٹ شیل کے اندر یہ ایک پورے کا پورا عقیدہ ہے جس پہ سنی اور شیعہ کا اتفاق ہے. ہاں جہاں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ کا یہ موقف ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، غیابت میں ہیں، اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے ابھی آنا ہے. اس کے بعد سب کچھ اتفاقی امر چل رہا ہے. اور اسپیسیفکلی امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں کم از کم 12 صحیح الاسناد احادیث تو موجود ہیں، اور اگر آپ اس کے طرق گننے شروع کر دیں تو وہ تو سینکڑوں میں. میں نے 12 کا فگر امام مہدی کی نسبت سے لیا، چونکہ وہ 12ویں امام ہے یا 12ویں خلیفہ ہیں، اس لیے میں نے 12 کے عدد کو ٹارگٹ کیا کہ میں 12 احادیث آپ کو مختصر سے وقت میں سنا دوں گا تاکہ آپ کو اس حوالے سے کلیئر ہو. اور پھر یہ 12 احادیث ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریاں ہیں جنہوں نے اس امت میں تقلید کے نام کے اوپر ایک فتنہ کھڑا کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی چاروں اماموں میں سے ایک امام کی تقلید ضروری ہے، ادروائز آپ گمراہ ہو جائیں گے. تو میرا یہ معصومانہ سوال ہے کہ جس امام نے قرب قیامت میں آنا تھا، یعنی امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کے بارے میں تو درجنوں احادیث موجود ہیں، اور تمہارے بنائے ہوئے امام جنہوں نے ریٹائر نہیں ہونا، دیکھیں ریٹائر نہیں ہو رہے نا، وہ کہہ رہے ہیں جی آج بھی تقلید انہیں کی کرنی ہے. حالانکہ آج 80% مسائل جو ہے نا وہ جدید ہیں، جن کا امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا مسائل ہیں. ان میں ان اماموں کی توہین نہیں کر رہا، ان کے نام پہ جو فرقے کھڑے ہوئے نا ان کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. اگر ہم آج عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے کرسچنز کو جھنجھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کی توہین کر رہے ہیں. تو جن اماموں نے ریٹائر ہی نہیں ہونا بقول ان کے بارے میں کوئی حدیث ہے؟ اور جس نے قرب قیامت میں آنا تھا ان کے بارے میں تو حدیث موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ انہوں نے خود جعلی عقیدہ تقلید کا گھڑا ہے. ہاں آپ امام اگر ایکسپرٹس کے طور پر کہیں تو سرکار وہ تو جتنے بھی امت میں بڑے بڑے علماء جنہوں نے اس امت کو کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ سارے ہمارے امام ہیں، چاہے وہ امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، باقی محدثین ہوں، فقہا ہوں، امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ اجمعین، یہ سب کے سب ہمارے امام ہیں. اور میں تو جب غصے میں آتا ہوں نا تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جی جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا آپ کس امام کو مانتے ہیں، میں کہتا ہوں میں امام حسین کو ماننا. چل ٹور اگے، تیرا امام حنیفہ یا شافعی یا مالک یا احمد بن حنبل امام حسین سے بڑا ہے؟ کیا امت کو تم لوگوں نے توڑا ہوا ہے؟ امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور نبی امت کے روحانی باپ ہیں. اور ایسا امام ہے ہمارا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. تمہارے امام اور ان کے ماننے والے تو آپس میں لڑتے رہے، اتنا لڑے کہ کعبے میں انہوں نے 4 مسلح ڈال دیے 400 سال تک. سلطنت عثمانیہ کے دور میں 1517 سے لے کر 1917 تک، یہ تو سعودی حکومت نے آگے اٹھایا ہے. اگر یہ چاروں امام حق پر تھے تو ایک نماز آپ حنفی کے پیچھے پڑھ لیتے، ایک شافعی کے پیچھے پڑھ لیتے، ایک حنبلی کے پیچھے پڑھ لیتے، ایک مالکی کے پیچھے. نہیں، انہوں نے 4 امام 4 مسلح. اور آپ اندازہ کریں اس سے بڑی اسلام کے ساتھ کیا دشمنی ہوگی کہ کعبہ جو مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے کہ پوری دنیا میں جب مسلمان کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو ایک طرف رخ کرتے ہیں، اس ایک طرف رخ والی جو جگہ ہے وہاں پہ بھی 4 مسلح ڈال کے 4 امام کھڑے کر دیے. اس سے بڑی کوئی بدعت ہو سکتی ہے اس امت میں؟ تو اللہ کے فضل سے یہ بدعت ختم ہو گئی. یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرب قیامت کا وقت قریب ہے اور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے غلبہ کرنا شروع کر دیا. یہ بھی ایک فرقہ واریت کے خاتمے کا ہی ایک آپ سمجھ لیں بہت بڑا انڈیکیٹر ہے اللہ کے فضل سے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم بڑے مبارک دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جب معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات ریٹن فارم میں ہر بندے کے موبائل کے اندر موجود ہے، وہ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتا ہے. میں جتنی حدیث بیان کر رہا ہوں ہماری تمام ویڈیوز میں ایک حدیث کا انٹرنیشنل نمبر لگتا ہے جو اسٹینڈرائز ہے عربی کتابوں کا، پلس ہم ان کتابوں کی عربی اور اردو ترجمہ دونوں ڈسپلے کرواتے ہیں، کسی کو شک ہی نہ رہے، کاؤنٹر ویریفائی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ 12ویں امام سے متعلق 12 احادیث بیان کرنے سے پہلے میں مختصراً اس کاٹ کھانے والی ملوکیت کے حوالے سے بھی ڈسکشن کر دوں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت راشدہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی. ایٹ لیسٹ اہل سنت کو اپنا عقیدہ پتہ چلے اور اہل تشیع کو بھی پتہ چلے کہ ہم نہ تو بنو امیہ کو آن کرتے ہیں اور نہ ہم امیر شام کو آن کرتے ہیں، اس حوالے سے کہ جو اسلام کے خلاف کام ان کے دور میں ہوئے ہم انہیں فخریہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. نعوذ باللہ، ایسا بالکل نہیں ہے. ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. اب یہ 30 سال کی ڈویژن آگے کیسے ہے؟ وہ راوی حدیث صحابی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو 30 سال ہیں ان کی ذرا مجھے تفصیلات بھی بتا دیں. اب ظاہر ہے وہ 30 سال کا دور اس صحابی نے دیکھ لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا گن. ابو بکر کے 2 سال،
عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اب یہ جو علی کے 6 سال ہے، اس میں 5.5 سال مولا علی علیہ السلام کے اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے. تو وہ راوی حدیث سے وہ تابعی سعید کہتا ہے کہ حضرت یہ لوگ جو بنو امیہ ہیں یہ تو مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے. اب اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بنو امیہ ان کو خلیفہ مانتے ہی نہیں تھے، قصاص عثمان والا معاملہ نہیں تھا. اور دوسرا، امام ابو داؤد نے یہاں لکھا علی علیہ السلام. تو جو راوی حدیث ہیں حضرت سفینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ صحابی بھی ہیں اور حدیث کے فہم کو بھی جانتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یہ بنو امیہ کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے. حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی، بنو مروان کی، ان بنو زرقا نیلی آنکھوں والے لوگوں کی حکومت بدترین بادشاہت ہے اس پلانٹ ارتھ کی، شریر ترین بادشاہت ہے. اچھا، یہی حضرت سفینہ والی حدیث جو ہے نا وہ مسند ابی داؤد طیالسی میں بھی موجود ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں. وہاں آگے الفاظ ہے کہ وہ راوی حدیث صحیح تابعی پوچھتا ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت اگر خلافت 30 سال ہے تو پھر حضرت معاویہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظاہر ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے. تو حضرت سفینہ نے کہا کہ بنو امیہ کی جو حکومت ہے یہ بادشاہت ہے، یہ خلیفہ نہیں ہے. یہ جو ہم خلیفہ بھی بولتے ہیں نا ان کو، تو ان معنوں میں بولتے ہیں جو حکمران کے معنوں میں آتے ہیں. ادروائز ہم حسن ابن علی کے بعد جتنی حکومتیں ہیں ان کو خلیفہ بھی نہیں مانتے سوائے عمر بن عبدالعزیز کے. یہ سب کے سب لوگ بادشاہ ہیں، یہ ملوک ہیں، یہ ملوکیت ہے. تو اب اس میں واضح موجود ہے کہ بنو مروان، بنو حکم، بنو امیہ، ان کی حکومت شرعی ترین بادشاہت ہے. اور یہ ایک ایسے اس امت کے اوپر مسلط ہوئے ہیں کہ آج تک ان کے اثرات باقی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے اب لوگوں کے سامنے ان کی اصلیت آ گئی ہے، ورنہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا، آپ لوگوں نے جاہلیت کی موت مر جانا تھا اس حوالے سے. اب آخر میں وہ میں 12 صحیح الاسناد احادیث بیان کر دوں 12ویں امام یا 12ویں خلیفہ کی نسبت سے. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اچھا، یہ جو حدیثیں ہیں یہ اکا دکا صحابہ نے روایت نہیں کی ہوئی ہیں. ایٹ لیسٹ 8 صحابہ ہیں جنہوں نے یہ حدیثیں روایت کی ہیں جو میرے علم کی حد تک، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے یہ احادیث روایت کی ہیں الحمدللہ. ابن مسعود بھی شامل ہیں اس میں، صوبان بھی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، یعنی قرب قیامت میں. وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی، اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، 5 پیغمبروں میں سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ اور عیسیٰ روح اللہ، ان 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب اور سورہ عاشوراء میں آئے، ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر مقتدی ہوگا اور امام. وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں. تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، تو امامت تم کرو گے، اور یہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو. وہ راوی حدیث جو ہیں وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے کہ کیا اس خلیفہ سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے، یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے اینڈ پہ آئے گا قرب قیامت میں، یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام. ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا، زمین نباتات اگائے گی، پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا، وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا. یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں. مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. پھر وہ 8 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یعنی 8 سال ان کا دور خلافت ہوگا. 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، اللہ تعالیٰ میرے اہل البیت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اب یہ ایک دن سے مراد یہ ہمارا ایک دن نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. یعنی 1000 سال بھی آگے بچتے ہوئے نا آخری 1000 سال بھی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو ضرور بھیجنا ہے. چھٹی حدیث بھی سنن نبی داؤد میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اب مجھے بتائیں جو مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے وہ آ کے یہ کہے گا کہ جی بنو امیہ کی آپ تعریف کریں اور بنو ہاشم کو نیچا کریں؟ وہ آ کر جو ہے وہ جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی علیہ السلام کو سپورٹ کرے گا یا ناسبیوں کو سپورٹ کرے گا؟ آپ خود سوچیں. 7ویں حدیث بھی سنن نبی داؤد میں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البیت میں سے ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی. 8ویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے، کچھ سنن نبی داؤد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے، اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ. تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا یہ اس بات کا ثبوت ہوگا. جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ابھی تک 500 مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں، تو اوریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے. نہیں سرکار، اوریجنل نہیں قتل ہوگا. اوریجنل کو جب قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لشکر ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. 9ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کا معاملہ درست کر دے گا. یعنی حالات و واقعات ایسے فیوریبل کر دے گا کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے اسے تیار کر دے گا. اچھا، ابن ماجہ میں ایک اور روایت بھی ہے، جعلی روایت ہے، جو قادیانی پیش کرتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے غلام القادیانی دجال کو ڈکلیئر کیا. حالانکہ وہ روایت جو ہے وہ منقطع ہے، راوی یعنی ملاقات ہی آپس میں ثابت نہیں ہے. حسن بصری مدلس ہے، ہم سے روایت کر رہے ہیں، کم از کم 4 سکم اس روایت میں موجود ہے. جعلی روایت ہے، جسے جعلی روایت محدثین نے ڈکلیئر کیا، وہ اس کی بنیاد کے اوپر وہ آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس معاملے کو. یہ 9 حدیثیں جو ہیں یہ مرفوع حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سنا. آخری 3 حدیثیں جو ہیں وہ صحابہ کے اقوال ہیں، اور صحابی کا قول اگر مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے، کیونکہ غیبی خبر نبی کے ذریعے صحابہ کو دی جاتی ہے. جس طرح فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے مولا علی علیہ السلام کے خطبات میں، کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں، یعنی رافضی اور ناصبی. یہ روایت سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے. سنیوں کے ہاں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں مولا علی کا قول ہے، اور شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں مولا علی کا قول موجود ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ سنی جو ہے وہ شیعہ کو رافضی کہتے ہیں اور شیعہ جو ہے سنیوں کو ناصبی کہتے ہیں. تو روایت دونوں مان رہے ہیں. اب یہ جو مولا علی کا قول ہے یہ محمول ہے نبی علیہ السلام کے بتانے کے اوپر. تو اس طرح کی جو مستقبل کی خبریں ہیں وہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ وہ نبی کے بتانے پر معمول ہے. انہیں کہا جاتا ہے موقوفاً روایتیں ہیں. وہ موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے 10ویں المستدرک للحاکم میں کہ قرب قیامت میں ہاشمیوں میں سے ایک خلیفہ ظاہر ہوگا. اللہ تعالیٰ یعنی امام مہدی کو بھیجے گا اور اس کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی فراوانی ہوگی اور لوگوں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا. یعنی وہی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا. پھر جب دجال کا ظہور ہوگا تو پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا دجال کو قتل کرنے کے لیے. وہ مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث موجود ہے. دجال کے اوپر الگ سے میری ویڈیوز آپ دیکھ لیں، کیونکہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. اس فتنے کی سرکوبی کے لیے عیسیٰ ابن مریم جیسی بڑی پرسنالٹی کی ضرورت پڑے گی. 11 نمبر حدیث ابن عباس سے موقوفاً ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان ظاہر ہوگا قرب قیامت میں، امام مہدی، اور اس پر بہت زیادہ فتنے وارد ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید ہوگی. اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا نوجوان اس امت کے معاملے کو سیدھا کر دے گا، جو ٹیڑھے راستے پر ہوگا ان کو بالکل سیدھا کر دے گا. اور 12ویں اور آخری موقوف روایت صوبان سے ہے جو نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام ہے. یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں، کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. اب یہ خراسان جو ہے یہ ایران اور افغانستان اور پاکستان کے جو جنوبی علاقے ہیں یہ سارے کا سارا ایریا نبی الاسلام کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا. تو یہ وہ روایت ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے مسلمانوں میں جہادی تنظیمیں پیدا ہوئیں،
کہ جی ہم وہ لشکر ہے جو خراسان سے نکلے گا، اور وہ خراسان سے نکل کے مسلمانوں کو تو نہیں قتل کرے گا نا. تو یہ ایک احادیث سے الفاظ اٹھاتے ہیں، اور اس میں تو الفاظ ہے کالا جھنڈا. آپ تو کالے جھنڈے سے چڑھتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں کالا لباس جہنمیوں والا ہے. آپ کالی پگڑی سے چڑھتے ہیں، آپ کالے کپڑوں سے چڑھتے ہیں. آپ کا کیا کالے لباس کے ساتھ لینا دینا؟ تو یہ تو سنت ہے جس سے آپ چڑھتے ہیں. یہ 12 احادیث امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق، اور جو ضروری گفتگو تھی میں نے اس حوالے سے کر دی، کیونکہ ایک اچھا موقع تھا کہ ہماری آواز ان لوگوں تک پہنچتی جنہیں ابھی تک سنی شیعہ کنفلکٹ کی اس سنگینی کا اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی سے پھر اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں گستاخی اصل میں ہے ہی یہ جو اب ہوئی ہے اس حوالے سے کہ آپ ایک شخصیت کو ٹارگٹ کر کے اتنی ننگی اور گندی گالیاں دیتے ہیں کہ جو انسان کے کانوں سے دھواں نکال دیں. اب ظاہر ہے کہ وہ میں کلپ تو اس میں اپنی ویڈیو میں تو نہیں چلاؤں گا، سارے لوگ سن چکے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہماری ویڈیو کو ہم اس طریقے سے گندا کریں اس کے بکواسیات کے ساتھ. تو باقی دوسرے چینلز کے اوپر وہ ویڈیو اسٹڈی میں ہے. ہم تو صرف جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ پبلک کے سامنے رکھیں گے، امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، 12ویں خلیفہ یا 12ویں امام، اور ان کی جو عزت اہل سنت کے ہاں ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی سنی شیعہ تفریق سے متعلق پرسنالٹی نہیں ہے، بلکہ یہ سنی شیعہ اتحاد کی علامت ہے. امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں وہ آئیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہماری آنے والی نسلوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام محمد مہدی کا زمانہ پانا ہے تو انہیں توفیق دے کہ وہ ان کا ساتھ دیں غلبہ اسلام کے لیے. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.